बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे उस अदालती फ़ैसले के हवाले से जिसकी ऊपर कानूनी माहिरीन, सियासी मुबस्सिरीन और आइनी माहिरीन बात कर रहे हैं। और यही मामला जो है वो ऐवान में भी गया, ऐवान से पहले ये कैबिनेट में गया, कैबिनेट से पहले यकीनन हुकूमत ने इसको जो है वो मुस्तरद किया और उसकी एक रीज़न दी, उन्होंने एक बैकग्राउंड दिया। और बैकग्राउंड दिया, उन्होंने कहा कि अक़लियती फ़ैसला है, क्योंकि जो पहले अक्सरियती फ़ैसला था उसके अंदर ऑलरेडी इस सुओ मोटो को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था और अक़लियती फ़ैसला बाद में से कैबिनेट से अप्रूव करवाया गया। उसके बाद जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराहान से इसके पास उसको लेकर जाया गया। उन्होंने कहा कि इसे पार्लियामान में लेके जाएं। पार्लियामान में आज करारदाद पेश की गई। करारदाद का जो बटन है वो आपको बता देते हैं जनाब। 3 रुकनी बेंच के फैसले को ये ऐवान मुस्तरद करता है और ये करारदाद मंजूर भी कर दी गई है। अदालती उज़्मा का जो फुल कोर्ट है इस पर नजर सानी करे, ये डिमांड की गई इस करारदाद के अंदर। और ऐवान मुल्क में एक ही वक्त में आम इंतखाबात के इनेकात को मसाइल का हल समझती है, जो कि आइन के अंदर आर्टिकल 224 में ये लिखा है। ऐवान वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए। इसके बाद जो सूरत हाल क्या क्रिएट होगी, क्या मजीद सवालात पैदा होंगे। अब जो ऐवान ने, जिसे इज्तिमाई दानिश कहा जाता है, उसने एक जवाब दे दिया है। इसके बाद जो सूरत हाल है क्या अदालत पे जाके ख़त्म होगी या कोई मुज़ाकरात की रास्ता जो है वो निकलेगा, इस पर अपने पैनलिस्ट से सवाल करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया। आज हमें ज्वाइन किया जनाब शर्मिला मार साहिबा ने, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब और डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब। लाहौर स्टूडियो से हमारा साथ दे रहे हैं जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब और सज्जाद अनवर साहब। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मेरा पहला सवाल सर आपसे होगा। फरमाइएगा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 6 साल पुरानी मरदमशुमारी पर मुजव्वज़ा इंतखाबात जो इस्लामाबाद में निगरान हुकूमत के बगैर होने हैं, क्या सियासी और आइनी मुश्किलात पैदा करेंगे? देखें, आइन के अंदर कुछ आर्टिकल्स होते हैं और उनका टेक्स्ट होता है और एक कहा जाता है कि आइन की एक रूह भी होती है। अगर आप याद करें, जब 63A की तशरीह हुई थी तो उस वक्त 63A तो बहुत अपने तौर पर एक बहुत ही मरबूत और जामे किस्म का आर्टिकल है, जिसके अंदर फ्लोर क्रॉसिंग का सारा तरीक़ाकार और वो बयान किया गया है। लेकिन उस वक्त अदालत ने ये ज़रूरी समझा और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि आइन की रूह ये है कि जो पार्टियां हैं, जमातें हैं, उनके जो बुनियादी हुकूक हैं उसको भी सामने रखा जाए। और फिर एक तशरीह कर दी गई जिसको कई कानूनदानों ने यह कहा कि अदालत आइन से बाहर निकल गई है। अब ये जो मामला आया है उसमें जो बुनियादी बात है, हमारे जो कुछ जो पीटीआई के जो दोस्त हैं वो सिर्फ एक आइन के आर्टिकल को लेकर बैठे हुए हैं कि इसके अंदर लिखा है 90 दिन का। लेकिन आइन के अंदर इलेक्शन से मुतल्लिक बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। जो सबसे बड़ा है वो तो 218(3) है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराए। लेकिन आइन के अंदर एक और आर्टिकल भी है जो कि 18वीं तरमीम में लाया गया, 224, जिसमें तरमीम की गई। उसमें ये निगरान हुकूमतों का तस्वुर लाया गया कि जब इंतखाबात होंगे तो निगरान हुकूमतें होंगी। और आइन के अंदर एक और आर्टिकल भी है 51(5), जिसके अंदर लिखा है कि इंतखाबात जब होंगे तो जो पिछला जो पब्लिश्ड सेंसस है, मरदमशुमारी है, उसके नताइज पर होंगे। अब ज़रा इन तीनों आर्टिकल्स को देखकर ज़रा ये बताइए कि अभी जो ये वक्त से पहले इंतखाबात करा रहे हैं तो उसके नतीजे में होगा ये कि इस वक्त इस्लामाबाद में निगरान हुकूमत नहीं है, तो ये पहली वायलेशन हो गई। फिर जो दूसरी जो वायलेशन है उसका दरवाज़ा खोल रहे हैं, जब ये 14 मई को जो मुजव्वज़ा तारीख़ है उस पर अगर करेंगे तो उसके नतीजे में जो हुकूमतें बनेंगी और जो असम्बलियाँ मुंतखब होंगी वो पूरे 5 साल के लिए होंगी। और जो मुंतखब हुकूमत है वो उस वक्त कायम होगी, मौजूद होगी, जब अक्टूबर में आप कौमी असम्बली के इलेक्शंस कराएंगे। तो इन दोनों जगहों पे, पेशावर और लाहौर में, निगरान हुकूमतें नहीं होंगी। ये भी 224 जो आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन इससे भी बड़ा एक अहम जो मामला है जिसको अब तक नहीं उठाया गया, वो ये है कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी,
اس کو 6 سال ہو گئے ہیں. ان 6 سالوں میں لاکھوں نئے ووٹرز پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہیں. ابھی وقت سے پہلے جو الیکشنز آپ کرا رہے ہیں، ایسے وقت میں جب 90% مردم شماری مکمل ہو چکی ہے تو آپ ان لاکھوں نوجوان ووٹرز کو محروم کریں گے اپنی منتخب اسمبلی لانے اور نئی حکومت بنانے میں. یہ لاکھوں ہیں. تو 184(3) جس کا سہارا لے کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے وہ اشرافیہ کے بارے میں نہیں ہے، وہ بنیادی حقوق کے بارے میں ہے. تو ان لاکھوں نوجوانوں کا جو بنیادی حق ہے ووٹ دینے کا، ان کو محروم کرنے کی سزا آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال اطہر من اللہ صاحب نے اٹھایا تھا اور اس وقت کہا گیا تھا کہ ہم اس پہ بھی فیصلہ دیں گے، لیکن ابھی فیصلہ نہیں آیا. وہ انہوں نے اٹھایا تھا کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار وزرائے اعلیٰ کا ہے، لیکن یہ اختیار تو ایک اجنبی نے استعمال کیا جس کا نام عمران خان ہے. اس نے زبردستی ان سے یہ اسمبلیاں تحلیل کروائیں اور یہ ریکارڈ پر کہہ چکے ہیں. تو وہ اختیار جو ان کا نہیں تھا وہ کیسے استعمال ہوا؟ تو یہ تحلیل بھی غیر آئینی طریقے سے ہوئی ہیں. تو یہ سارے مسائل، اور پھر آدھے ملک میں آپ پرانی مردم شماری پہ انتخاب کرائیں گے، آدھے پہ بعد میں کرائیں گے. خیبر پختونخوا کے جو انضمام جن ضلعوں کا ہوا ہے، سابق فاٹا، وہ محروم ہوں گے اس الیکشن میں. تو یہ بہت سارے سوال ہیں، لاکھوں کروڑوں عوام کے بنیادی حقوق کے مسائل ہیں. یہ مسئلہ صرف سیکیورٹی اور روکڑے کا نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. شنگلے صاحب یہ فرمائیے گا، کچھ آرٹیکلز کا جو ہے ریفرنس دیا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے، 51(5), 218, 3, 224 اور اس طرح کے مختلف آرٹیکلز. تو یہ جو فیصلہ ہے، فیصلے کے بعد آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے یہ نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں قانونی اور آئینی ماہرین؟ دیکھیں یاسر، ہمارے ملک میں جو انتخابات ہیں نا ہمیشہ سے متنازع رہے ہیں، کہ کبھی بھی کسی انتخاب کو یہ نہیں کہا کہ جی بہت صاف شفاف ہو گئے. اپوزیشن کو ہمیشہ اس کے اوپر اعتراضات رہتے ہیں. 2018 کے انتخابات تھے وہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ کس طرح RTS بٹھا کے یہ ہائبرڈ رجیم لے کے آئے تھے. کہ یہ جو عمران خان ہے، اگر یاد ہو 2013 میں الیکشن ہوئے، ان کی اپنی پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی تسنیم نورانی کی سربراہی میں، اور اس کمیٹی نے بھی بولا کہ کہیں پہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی بلکہ ہمارے اپنے انٹرنل پرابلمز تھے جس کی وجہ سے ہم یہ 2013 کا الیکشن ہارے. پھر جوڈیشل کمیشن بھی بنا، اس کمیشن نے بھی کہا، لیکن عمران خان نے نہیں بات مانی تھی. اب آپ ایک مردم شماری جب نہیں ہوئی ہے، آپ پرانی کے اوپر جائیں گے، ہوگا اگر نوجوان ووٹر ہے وہ اس دن پولنگ سٹیشن کے اوپر جاتا ہے، اس کا وہاں پہ ووٹ نہیں بنا ہوتا کیونکہ ابھی نئی مردم شماری وہ شامل نہیں، وہ میڈیا کے اوپر اپنی ویڈیوز ڈالنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمارا تو ووٹ ہی یہاں پہ نہیں تھا. یہ بنیادی حقوق میں نہیں آتا؟ بنیادی حقوق میں بھی آئے گا، ون ووٹ ون پرسن جی، اور اس کے علاوہ پروپیگنڈا بھی اس کے ذریعے ہوگا. اب اس حلقے میں اگر PTI کا کوئی بندہ ہار جاتا ہے تو وہ الزام لگانا شروع کر دے گا نگران حکومت کے اوپر، وفاقی حکومت کے اوپر، کہ انہوں نے ہمارے ووٹر جو ہے نا وہ تبدیل کر دیے، ان کے ووٹ ہی نہیں داخل کیے. اس کے بعد اب آپ کی جب آ جائیں گے وفاق کے الیکشن ہوتے ہیں اور آپ کا مردم شماری ہو چکی ہوگی، آپ کے حلقہ بندیاں ہو چکی ہوں گی، آپ کے نئے ووٹر آ چکے ہوں گے، تو اس وقت آپ کا رزلٹ اگر تبدیل آئے گا اور پھر وہ ایسا آتا ہے کہ تحریک انصاف کو نہیں پسند آتا تو وہ پھر اس کے اوپر شور ڈالے گی کہ دھاندلی ہو گئی، ہمارے ساتھ دھاندلی کر دے گی. اور عمران خان صاحب نے ابھی خود بیان دیا ہے کہ میں انتخابات کے نتائج کے اوپر ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو مانوں گا یا نہیں مانوں گا. ویسے یہ تو بیان دیا، لیکن ویسے اور ان کے پاس رپورٹ کارڈ اپنا رکھا ہوا انہوں نے، یہی رکھا ہوا نا. تو اسی لیے بہتر یہ تھا کہ پورے ملک کے انتخابات ایک دن ہوتے، نئی مردم شماری ہوتی، اس کے مطابق جو حلقہ بندیاں ہونی تھی، جو ووٹر آ رہے تھے ان کو، جو ووٹر نیا انٹر ہوتا اس کو پتا ہوتا کہ میرا ووٹ بھی آ گیا، اس کو اپنے حلقے کا پتا ہوگا، اس کو اپنے پولنگ سٹیشن کا پتا ہوگا. اس دن یہ تماشے نہیں ہوں گے کہ وہ چلا جائے گا، اس کو جا کے کہے گا آپ کا ووٹ نہیں ہے. جب حلقہ بندی ہو جائے گی تو وہ اس حلقے میں جائے گا، اس کو کہا گا کہ نہیں آپ کا نئے حلقے کے اندر ووٹ بن گیا ہوا ہے. پھر نگران حکومت نہیں ہوگی، پنجاب کے اندر حکومت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، نواز لیگ کی بھی ہو سکتی ہے، PTI کی بھی ہو سکتی ہے. اس کے تحت جب الیکشن ہو رہے ہوں گے تو دوسری پارٹی کے دوسری کی آ جاتے ہیں. اگر PTI کی حکومت ہے اور وفاق زیادہ سیٹیں وفاق میں لے جاتی ہے نواز لیگ، تو پھر تو بڑے وہاں پھر وہ سارے جو مسئلے ہیں یہ بڑے گنجلے ہیں. اور PTI کے ہوتے ہوئے ہمیں چاہیے یہ تھا کہ پورے ملک میں ایک دن انتخابات ہوتے، نئی مردم شماری. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں مجھے کنونس کریں.
مجھے کنونس کرے کیوں اکتوبر میں ضروری ہے، میں کنونس ہو جاؤں گا۔ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، میں بیٹھتا ہوں، دوسرے دن میں نہیں جاؤں گا، اور پھر دوسرے دن انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں مذاکرات ان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ان میرے کی بیان پہ باتوں لوگ پہ جائیں گے۔ کس بات پہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، فرمائیے گا سر، جس طرح سے شنیلا صاحبہ نے فرمایا ابھی وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پنجاب میں نگراں حکومت ہے، الیکشنز ہو جاتے ہیں، وہاں پہ جس کی بھی پارٹی ازیوم کر لیتے ہیں پی ٹی آئی آ جاتی ہے، کل عام انتخابات ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، تو اس وقت جو ہے وہ وفاق میں نگراں سیٹ اپ ہوگا اور صوبائی سطح کے اوپر پی ٹی آئی کا سیٹ اپ ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں کیا ایک دوسرے کو قابل قبول ہوں گی، اور اگر نہیں ہوں گی تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو صورت آئین کو ہی قبول نہیں ہے، آئین کو نہیں، ٹھیک، یعنی یہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کا باری تو بہت بعد میں آئے گی۔ اچھا جب یہ سولنگی صاحب اور شنیلا بات کرنی تھی تو مجھے ذرا سا بہت پیچھے چلا گیا میں۔ ہمارے جو آئین ساز تھے ہم جانتے ہیں، بھٹو صاحب تھے، ولی خان، مفتی محمود، پروفیسر غفور اور دیگر، شیرباز مزاری خاص طور پر، یہ بزرگ تھے اور بے شمار، لیکن کچھ ایسے بزرگ بھی تھے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے خالد اسحاق ایڈوکیٹ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑے یہ لائر تھے اور بہت بڑے یعنی آئینی امور کے ماہر تھے۔ ان کی ایسی برسبیل تذکرہ بتا رہا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں پرائیویٹ لائبریریز جو ہیں ان کی سب سے بڑی لائبریری تھی۔ خالد اسحاق صاحب کا میں نے ایک بار انٹرویو کیا، کوئی ایسا ایشو تھا جو کراچی کے جو مسائل پیدا ہوئے تھے 90 کی دہائی میں، تو میں نے کہا جی آئین تو اس کو نہیں ایڈریس کرتا، تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی آئین کبھی سارے مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا پھر کیسے حل کرتے ہیں؟ ان کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آئین اور قانون کی دانش، اور ایک ہوتے ہیں زمینی حقائق۔ جب کوئی تنازع آپ کے سامنے آئے تو پھر آپ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ سوال ہوا کہ جی کون فیصلہ کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کی عدلیہ فیصلہ کرتی ہے، اور آپ عدلیہ پر آنکھ بند کر، جیسے برطانیہ میں آنکھ بند کر کے بادشاہ کی دانش اور بصیرت پر اعتماد کیا جاتا ہے اور تصور کیا جاتا ہے کہ کبھی وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، اس طرح آپ کی عدلیہ کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتی، آپ اس طرح سے کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی عدلیہ غلطی تو کر سکتی ہے، انہوں نے کہا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے سامنے اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اس کو پیش نظر رکھ کے وہ فیصلہ کرتی ہے، اس میں وہ آئین کی دانش کو بھی سامنے رکھتی ہے اور زمینی مسائل اور حقائق کو بھی سامنے رکھتی ہے۔ اب میرے سوال پہ آ جائیں، اور اس کے یہ آپ ہی کے سوال پر ہو رہی ہے بھائی جان، صحیح، یہ تو آپ نے بیک گراؤنڈ دے دیا آپ ذرا سارا۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحیح۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو آئین ساز تھے، جو آئین کی دانش ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو وہ عدلیہ کے پاس جائے گا، اور عدلیہ ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر فیوچر کو بھی سامنے رکھے گی، پھر فیصلہ کرے گی تاکہ مسئلے در مسئلہ نہ پیدا ہوتا چلا عدلیہ نے جائے۔ تو فیصلہ کر دیا۔ اب جو عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے اس نے مسائل کا دروازہ کھول دیا ہے، یعنی آپ ایک الیکشن کرائیں گے، پھر دوسرے صوبے کا الیکشن کرائیں گے، پھر آپ کے سامنے مطالبہ ہوگا کہ یہ گورنمنٹس جو ہیں صوبائی یہ سسپینڈ کر دیں، یا یہ جو مرکز کی حکومت سسپینڈ کر دیں، یعنی الیکٹڈ گورنمنٹ کو سسپینڈ کر دیں فار دا ٹائم بینگ، اور نگران سیٹ اپ لے آئیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ آرٹیکل 224۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کر رہے تھے، میں آپ کو پھر خالد اسحاق صاحب کی طرف لے جاتا ہوں، اگر آپ برا نہ منائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ زمینی حقائق اور آئین اور قانون کی دانش کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آج یہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں سے کوئی دانش، کوئی چیز سامنے رکھ کے، اور فیوچر کو تو سامنے رکھا نہیں گیا، یہ ایک فوری مسئلے کو سامنے رکھ کے کیا گیا ہے۔ اب اس پر آپ بدگمانی کی بھی دکان کھول سکتے ہیں کہ اس کی کیا کیا بدگمانی آپ کر سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، ہم بدگمانی نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ نیک نیتی سے فیصلہ ہوا، لیکن نیک نیتی سے بھی جو فیصلہ ہوا ہے اس نے نہ بصیرت کو پیش نظر رکھا ہے، نہ مستقبل کو سامنے رکھا ہے، نہ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے جو آنے والے دنوں میں جو مسائل پیدا ہوں گے اس الیکشن کے نتیجے میں، وہ مسائل آپ کے سامنے اس سے بڑے مسائل پیدا کریں گے، پھر آپ کس کے پاس فیصلہ کریں گے؟ مسائل کا ایک انبار ہے۔ سجاد انور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جناب، موجودہ حالات کے اندر خان صاحب نے کہا کہ جی میرے سامنے کچھ طرح کی بات کریں، مجھے کنونس کریں، میں اکتوبر تک جانے کو تیار ہوں۔ عدلیہ نے پہلے کہا کہ آپ جا کے بیٹھ جائیں تاکہ جو یہ ہیٹ ہے، اس کو کم، ٹمپریچر کو کم کیا جا سکے۔ تو اب یہ فرمائیے گا کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے، بظاہر ہمارے جو تینوں پینلسٹ ابھی تک بات کر چکے ہیں، کورٹ کے فیصلے سے مزید سوالات اور ابہام پیدا ہوئے ہیں۔ اگر یہ بیٹھ جاتے، بات کر لیتے،
تو زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ ایک تاریخ کے اوپر ایک وقت میں پورے ملک کے اندر عام انتخابات ہوتے اور سارے مسائل کا حل ہو جاتا؟ یاسر یہ ابہام نہیں پیدا ہوا یا نئے مسائل نہیں پیدا ہوئے. میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں اگلے 5 سال کے لیے نئی ڈی سٹیبلائزیشن کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. یہ ایک منبع ہوگا یہ ڈیسیژن جس کے نتیجے میں اگلے 5 سال بھی یہ ملک اور یہاں کے عوام اسی طرح کی ڈی سٹیبلائزیشن کو فیس کریں گے، اور اس کے نتیجے میں اس کے جو افیکٹس آئیں گے آپ کی اکانومی پہ، آپ کی سوسائٹی پہ، آپ کی پالیٹکس پہ، وہ بہت بھیانک ہوں گے. تو یہ ڈیسیژن جو ہے ایک سورس ہوگا بہت بڑی آنے والے دنوں کی نیگیٹیوٹی کے حوالے سے. پہلے تو میں یہ کہوں گا. اور دوسری بات جو آپ مذاکرات کی کر رہے ہیں، تو دیکھیں پی ٹی آئی 1 قدم آگے لیتی ہے اور 3 قدم پیچھے جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 3 ہفتے پہلے عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ میں سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک ہی اگلے اس سے دوسرے تیسرے دن ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ اگر الیکشن نہیں ہے تو پھر کوئی نیشنل ڈائیلاگ نہیں ہے. یعنی وہ 90 دن کے اوپر سٹک کر کے بیٹھے تھے، اسی لیے انہوں نے دونوں اسمبلیاں توڑی تھیں. ان کا مطلب یہ تھا جب انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا تو ان کا خیال یہ تھا کہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی پنجاب میں اور کے پی میں الگ سے الیکشن نہیں کرائے گی اور قومی سطح پہ الیکشن ہو جائے گا، جو کہ ان کی خواہش اور منشا تھی کہ فوراً الیکشن ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے کہا سٹینڈ لیا کہ ہم تو الیکشن نہیں کروائیں گے، ابھی اکتوبر تک جائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی کل کی سٹیٹمنٹ ہے سابق سپیکر کی، جو پی ٹی آئی کے سپیکر ہیں، انہوں نے کہا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، گورنمنٹ آگے بڑھے. جس دن بھی آپ دیکھ لیجئے گا مذاکرات کے لیے گورنمنٹ بات کرے گی، یہ 3 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے. تو بنیادی طور پہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک شخص کی ایگو کو مطمئن کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اس میں قوم کے وسیع تر مفادات کو سامنے نہیں رکھا گیا. یہی میرے فاضل دوستوں نے یہاں پہ بات کی ہے میرے سے پہلے. جی ٹھیک ہے، بالکل آپ نے اس طرف بھی اشارہ کیا. جسٹس اطہر اللہ صاحب نے جو سوال اٹھایا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انٹینٹ کیا تھی، کیوں ڈیزالو کی گئی. آپ کی طرف آتے ہیں جناب. آج ایک قرارداد بھی پیش ہوئی اور پیش ہونے کے بعد پاس بھی ہو گئی، اور قرارداد کا جو متن ہے وہ یہ تھا کہ جی کہ 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے یہ ایوان اس کو مسترد کرتا ہے. قرارداد منظور بھی ہو گئی ہے. عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ اس پر نظر ثانی کرے. قرارداد کا متن ایوان ملک میں ایک ہی وقت میں عام انتخابات کے انعقاد کو مسائل کا حل سمجھتی ہے، اور ایوان وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے. یہ جو ہم ڈسکشن ساری کر رہے ہیں کہ آئینی بھی، سیاسی بھی، قانونی بھی معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ بگڑ گئے. اب جو پارلیمنٹ سے جو قرارداد آئی ہے یہ کتنا ایک سٹرونگ میسیج گیا ہے، جو جسے اجتماعی دانش کہا جاتا ہے پورے ملک کی، پاکستان کی، اس کی طرف سے جو قرارداد آئی ہے وہ بھی اسی تناظر میں. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے جو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں ایسا حکمران دیا ہے جو رمضان میں لوگوں کی بھوک کا خیال رکھتا ہے. یہ صرف مفت آٹا نہیں ہے، یہ اللہ کی غریبوں پر رحمت ہے. الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پنجاب کی جانب سے رمضان کے بابرکت مہینے میں 1,58,00,000 مستحق خاندانوں کو مفت آٹا فراہم کرنے کے فیصلے کے بعد پنجاب کے 1,60,00,000 مزید خاندانوں کو بھی مفت آٹا مہیا کرنے کا انقلابی فیصلہ. خصوصی رمضان ریلیف پیکج میں مستحق افراد کی خاطر مزید توسیع. 10 روز میں 3 کروڑ سے زائد مفت آٹے کے تھیلوں کی تقسیم. درد دل رکھنے والے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوشوں سے اب پنجاب کا کوئی فرد بھوکا نہیں سوئے گا. مفت آٹے کی سہولت 60,000 سے کم آمدن والے ہر خاندان کے لیے ہے. یہ سہولت 25 رمضان المبارک تک میسر رہے گی. حکومت پنجاب. ریاست کے جو 3 ستون ہیں ان میں اہم ترین، بالادست ترین، طاقتور ترین اور خود مختار ترین جو سوورن انسٹیٹیوشن ہے وہ پارلیمنٹ.
تو اس قرارداد کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال تبدیل ہوگی. اب پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب کو جو بار بار وہ عندیہ دیتے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ان کی پارٹی کے اراکین کہتے ہیں کہ استعفے نہ قبول کیے جائیں, انہیں پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے. اور اس بات پہ دونوں میں کنسنسس ہے کہ انتخابات کرائے جائیں. تو پھر پیچھے تضاد کیا؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جب 60s کی دہائی میں محترمہ فاطمہ جناح ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی, جب 1971 میں الیکشن ہو رہے تھے, نہ ہمارے پاس پارلیمنٹ تھی نہ ہمارے پاس عدلیہ. آج جو یہ کرائسس ہے اس پہ میں بحیثیت پاکستانی مضطرب یہ ہوں کہ ہمارے پاس ایک آزاد عدلیہ ہے اور ہم نے اس کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں, اور عدلیہ نے آئین پر اوتھ لیا ہوا ہے, اور پارلیمنٹ بھی موجود ہے, سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں. تو اس آرٹیفیشل کرائسس کو ایک شخص کی ایگو کی بھیڑ نہیں چڑھانا چاہیے. یہ جو بات ہے کہ ایک ہی وقت ہو, اس پہ تفصیل سے میرے باقی پینلسٹ سولنگی صاحب سے لے کے شہنیلا اور قرارداد میں ان تمام باتوں کا خیال رکھا گیا, احاطہ کیا گیا کہ کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ایک دن انتخابات نہ کرانے. وہ نگران حکومتوں کے قیام سے بھی سے لے کے, وہ سینسس سے لے کے, وہ نئے ووٹر سے لے کے, تو یہ سارے مضمرات دیکھیں. سب سے بڑی کرپشن یہ ہوگی کہ اجلت میں الیکشن کرائے جائیں, خربوں روپے کا اس پہ اخراجات ہیں, لیکن اگر ویل چاکڈ آؤٹ پلان, بغیر سینسز کے, بغیر نئے ووٹرز کے, بغیر نگران حکومتوں کے اجلت میں ہم کرا دیتے ہیں, تو یہ ایسے تو محلے میں کمیٹی بھی ڈالی جائے تو اس کو نہیں کوئی کہتا کہ میرے سامنے شفاف طریقے سے ہو. تو بیٹھنا چاہیے. بیٹھنے سے آپ کیوں انکاری ہیں؟ بیٹھ کے طے کریں. دیکھیں یہ کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ اور میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب اس بات سے بھی آپ ایگری کریں گے کہ جو عملے کا معاملہ ہے تو لاہور ہائی کورٹ تو پہلے کہہ چکی ہے کہ بھئی عملہ تو ہم نہیں دیں گے, تو آپ کو انتظامی عملے پہ گزارا کرنا پڑے گا. جب انتظامی عملہ ہوگا تو پھر سوال تو اٹھیں گے. ان اداروں کی مجبوریاں بھی سمجھنی چاہیے, ملک میں سیکیورٹی صورتحال کو بھی دیکھنا چاہیے. خود تحریک انصاف کے سربراہ یہ اچھی تصاویر نہیں کہ سیکیورٹی حصار میں اپنی جان کو محفوظ کر کے جاتے ہیں. تو کیا جو ووٹر آئے گا, پولنگ ایجنٹ آئیں گے, جو انتخابی عملہ ہوگا, اس کے لیے یہ سارے چیلنجز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, میں مرتضی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے کہ اس قرارداد میں جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے کہ اس کا حل مجوزہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے, کیا کام کرے حکومت ایسی جس سے مستقل حل کی طرف بڑھا جائے, نہ کہ حل تلاش کرتے کرتے ہم مسائل کی طرف بڑھ جائیں. دیکھیں جی, مستقل حل تو یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں پارلیمان کی جب میعاد اگست کے وسط میں پوری ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ پورے ملک کے اندر صوبائی اور وفاقی نگران حکومتیں قائم ہوں اور ملک کے اندر انتخابات ہوں, اور تمام جماعتوں کو اس میکینزم پر گفتگو کرنی چاہیے کہ کس طرح سے شفاف, آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں گے جو سب کو قابل قبول ہوں گے. ابھی تو عمران خان نے خود کہہ دیا ہے کہ میں اس کی ضمانت نہیں دیتا کہ یہ جو آپ صوبوں میں کرائیں گے اس کے نتائج کو وہ تسلیم کریں گے. تو یہ ایسے انتخابات جو آپ کو یقین ہو کہ وہ ملک کو مزید عدم استحکام کے طرف لے جائیں گے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ملک کی معیشت پہلے ہی برے حال میں ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ قومی اسمبلی میں واپس آئیں اور اس پر بات کریں کہ کس طریقے سے جو اگلے انتخابات ہیں وہ منصفانہ ہوں. اور انہوں نے خود یہ نئی مردم شماری کروائی ہے. عمران خان تھے اس وقت وزیر اعظم, 90% وہ مکمل ہو چکی ہے. اس کے بعد ڈی لمیٹیشن ہوگی, حلقہ بندیاں ہوں گی. تو اس جمہوری پروسیس کو آگے جانے دیں. بالکل ٹھیک ہے. اس قرارداد کا اگر متن ہے, میں یہ سوال آپ کی طرف لے کے آنا چاہ رہا تھا جی. مجھے صرف پوائنٹس ہیں, کی پوائنٹس ہیں. فل کورٹ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایک ہی دن عام انتخابات کا ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈم شریلہ یہ فرمائیے گا کہ ایوان وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے. اس پہ کون دیکھیں, یہ جو کہا گیا فل کورٹ والا, یہ تو پہلے دن سے حکومت کا مطالبہ ہے. جب 63A کی جب تشریح کی جا رہی تھی اس وقت بھی حکومت نے ان کو کہا تھا کہ آپ فل کورٹ بنا دیں. پھر جب پرویز الہی کی لے کے گیا تھا کیس, اس وقت بھی گورنمنٹ نے ان کو کہا تھا کہ آپ فل کورٹ بنا دیں. ابھی بھی حکومت کا یہی تھا کہ آپ فل کورٹ بنائیں. ایک اجتماعی دانش جو ہے جوڈیشری کی, اس کے ذریعے ایک فیصلہ آئے گا تو سب کے لیے قابل قبول ہوگا, لیکن اس کو نہیں مانا گیا. بلکہ عمران خان صاحب نے بھی اس کو کہا تھا کہ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض تو پھر مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیوں نہیں اس کو مانا گیا. جو بات ہو رہی ہے ایک ہی دن انتخاب کی, دیکھیں ایک سابق وزیر اعظم جس طرح عدالت جاتے ہیں,
جتنا ان کو خطرہ ہے اپنی جان کا, جتنی وہ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں, وہ اس کے ساتھ الیکشن کیمپین کیسے چلائیں گے؟ جب وہ الیکشن کیمپین نہیں چلاتے اور رزلٹ ان کے اپوزٹ آئیں گے تو وہ ایک بلیم اس پہ بھی ڈالنا شروع کر دیں گے کہ مجھے سیکیورٹی نہیں دی گئی, میں باہر نہیں نکل سکا, میں اپنی کیمپین نہیں چلا سکا. تو کیوں نہیں جب ملک میں حالات سازگار ہوں, جب تمام جماعتیں جو ہیں متفق ہوں, اور پورے ملک میں جو الیکشن کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, جو سیکیورٹی ادارے بھی جا کے عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ ہم انہوں نے پوری بریفنگ ان کو جا کے دے رہے ہیں کہ ان کیمرہ دی ہے کہ ہم عدالت میں نہیں بتا سکتے کیونکہ دشمن اس سے فائدہ اٹھا لیں گے, تو کیوں نہیں اس پہ عمل کر کے عدالت جو ہے ان کی تجاویز کو مان کے اور حکومت کے ساتھ یا سب کے ساتھ مل کے کوئی ایسا فیصلہ لاتی جو سب کے لیے قابل قبول ہوتا. تو اب پارلیمان جو ہے یہ تو سپریم ادارہ ہے, اب انہوں نے وزیر اعظم کو کابینہ کو پابند کر دیا تو وہ تو اس سے نہیں نکل سکتے کیونکہ ان کو بات ان کو ماننی پڑے گی. کیا ہو سکتی ہیں کہ اب ایوان نے تو پابند کر دیا ہے کہ حکومت کو کیا آپ جو ہے اس کی فیصلہ نہیں مانیں گے. یہ ایک نئی صورتحال ہے اور یہ بالکل ویسے ہی صورتحال ہے جس کا ذکر آئین میں نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہر آدمی اور ہر ادارہ اور ہر فیصلہ ساز یا فیصلہ کرنے والا اپنی ایک انا کے حصار کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہی صورتحال پیدا ہوگی. ٹھیک. اب جو کابینہ ہے, جو وزیر اعظم ہے, جو پارلیمنٹ ہے, اس کی ذمہ داری ہے اس ملک کی حفاظت کرنا, اس ملک میں کے 22 کروڑ عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا. حقائق اور حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے اس کے نتیجے میں آپ کی معیشت بھی ڈوب جائے گی, آپ کے امن و امان کے مسائل بھی پیدا ہو جائیں گے, اور اس قسم کا ایک تنازع پیدا ہونے کا امکان ہے جیسا ہمارا 77 میں پیدا ہوا تھا عمران خان کی ضد کی وجہ سے. تو آپ اگر اس گڑھے میں جا کے گرنا ہے تو بہتر ہے کہ اس سے بچ جائیں. تو آپ کو پارلیمنٹ یہ بتا رہی ہے. تو واحد حل یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو انڈو کریں اور پوری عدالت کے سامنے, فل کورٹ کے سامنے بیٹھیں, اور وہ فل کورٹ ہی ہوتی ہے جس کے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کرتی. اکا دکا آدمی غلطی کر سکتے ہیں اور ہمیں غلطی سامنے نظر آ رہی ہے. تو ہمیں اپنی غلطی سے پیچھے ہٹ کے ہمیں ملک کی اجتماعی فائدے کی طرف, اپنے بہتر مستقبل کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آپ کو اچھا, فل کورٹ میں بھی ایک بات ایڈ کر دوں, فل کورٹ میں ان 2 ججز کو شامل نہیں کرنا چاہیے جو جب یہ کیس آیا تھا تو انہوں نے بلکہ ان سب کو نہیں شامل کرنا چاہیے جو ایک جگہ کھڑے ہو گئے جا کے. ٹھیک ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا معیشت کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. کچھ رپورٹس آ رہی ہیں, ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی معیشت کو لے کر کوئی حوصلہ افزا رپورٹ نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے مہنگائی کا ذکر بھی کیا گیا ہے, پاکستان کی جو معاشی لے آؤٹ ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پی ڈی ایم حکومت ہے ان کی طرف سے کوشش ہے, وزیر خزانہ کی طرف سے کوشش ہے کہ جو گارنٹیز مانگی گئی تھیں IMF کی جانب سے وہ گارنٹیز پوری کی جائیں. کچھ حوصلہ افزا خبریں جو ہیں وہ سعودی عرب سے بھی آ رہی ہیں, کچھ حوصلہ افزا خبریں جو ہیں اس سے پہلے چین سے بھی آئی ہیں, کچھ اور دوست ممالک کی جانب سے بھی آ رہی ہیں کہ گارنٹیز کے حوالے سے IMF کو شاید کچھ کنفرمیشن مل جائے. اسی طریقے سے ورلڈ بینک کے حوالے سے بھی کچھ خبریں مل رہی ہیں کہ ان کی شرائط کو بھی پورا کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ اکنامک کرائسس کو کس طریقے سے روکنے کی کوشش کی جائے. انفلیشن جو ہے اس وقت وہ 35% جو ہے وہ پہنچ چکی ہے, اور 45% پہ اگر دیکھا جائے تو ویکلی CPI جو انفلیشن ہے وہ پہنچ چکی ہے, جو کہ ابھی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اسٹیٹ بینک نے جو SPP ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس کو بھی 1% اور بڑھا دیا ہے. تو اب کتنا بڑھائیں گے؟ 21% پہ تو آلریڈی ہمارا SPP ڈسکاؤنٹ ریٹ پہنچ چکا ہے. یہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. تو یہاں پہ یقیناً کچھ سوالات بنتے ہیں, اور ایک اور خبر بھی آپ سے یقیناً ہم شیئر کریں گے آج کے اسی پروگرام کے حوالے سے, اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر کچھ افراد کو بلینز آف ڈالرز دیے گئے ہیں. آج ان کے حوالے سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ 600 کاروباری افراد کون ہیں جنہیں $3 بلین دیے گئے ہیں. اس پر مرزا سولنگی صاحب آپ سے سوال پوچھتا ہوں میں. حکومت معیشت کو بچانے کے لیے سرگرم ہے, اپوزیشن انتشار پھیلانے کے لیے سرگرم ہے, کیا ملکی استحکام کے لیے مل بیٹھنا نہیں چاہیے؟ دیکھیں, مختصر جواب تو آپ کے سوال کا ہاں میں ہی ہے, لیکن آپ اور میری خواہش سے کچھ نہیں ہوگا. یہ جو آپ معیشت کا ذکر کر رہے ہیں, معیشت اور سیاست آپس میں بالکل جڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر جو معاشی بدحالی شروع ہوئی ہے وہ سیاسی عدم استحکام سے شروع ہوئی ہے. 2016 کے بعد یہ کام شروع ہوا. ویسے تو یہ 2014 میں ہی شروع ہو گیا تھا. 2013 میں الیکشن ہوئے اور اس کے 1 سال بعد
جو عمران خان ہیں اپنے جو سیاسی کزن طاہر القادری ان کو لے کر پہنچ گئے تھے اسلام آباد، اور وہ جو مشہور 126 دن کا دھرنا جس کے نتیجے میں چینی صدر کو اپنا دورہ جو ہے وہ منسوخ کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے سی پیک جو ہے وہ مؤخر ہوا، اور پھر آپ فاسٹ فارورڈ کر کے پاناما کا جو کیس ہے اس کو کس طرح سے استعمال کیا گیا، اس کے جو اہم کردار ہیں وہ خود اپنے اقبالی بیان دے چکے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس وقت کی جو حکومت تھی میاں نواز شریف کی اس کو عدم استحکام سے کا شکار کیا۔ پھر آپ فیض آباد دھرنا دیکھ لیں اور اس کیس میں جو قاضی فائز عیسیٰ جس بینچ کے سربراہ تھے اس کا فیصلہ پڑھ لیں تو اس میں سارے کردار آپ کو سامنے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا عمل ہے سیاسی عدم استحکام کا جس کو ابھی آپ پچھلے ایک سال تقریباً ہو گیا ہے، اس سے آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ تو یہ اس نے اس کو متاثر ضرور کیا ہے، یقیناً عالمی حالات بھی ہیں، لیکن جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بنیادی وجہ ہے ہماری معاشی بدحالی کی۔ تو جو عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے اس میں تو میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے چلے، لیکن خان صاحب کی جو نرگسیت ہے وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں اس کے دونوں وزرائے اعلیٰ، اس کے کابینہ کے ارکان، ان کے ارکان اسمبلی یہ برملا کیمرے پہ کہتے رہے کہ ہم نہیں توڑنا چاہتے اسمبلی کو، لیکن یہ اسمبلی ایسے شخص کے دباؤ پر توڑی گئی جو پارلیمان کا ممبر تک نہیں تھا، عمران خان استعفیٰ دے کے آ چکے تھے۔ تو اب ہم یا تو دعا کر سکتے ہیں یا یہ کہ کوئی فل کورٹ بینچ بنے اور پھر عدلیہ جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ دے جو قابل عمل ہو، کیونکہ جو موجودہ فیصلہ ہے وہ تو قابل عمل نہیں ہے۔ تو ہر ایک کو اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ جو معاملات ہیں ان کو کسی حل کی طرف لے جائیں اور ہم ایک سیاسی استحکام پیدا کریں۔ آپ دیکھیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عشرے آپس میں لڑتے رہے، لیکن انہوں نے پھر 2006 میں جا کر جب میثاق جمہوریت کیا تو اس کے نتیجے میں کچھ عرصہ تو جمہوریت چلی، تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ شیلی صاحب یہ فرمائیے گا جس طرح سے مرزا سولنگی صاحب نے بھی اس کے اوپر ذکر کیا ہے، ٹائم میگزین کا بڑا سوشل میڈیا کے اوپر چرچا ہوا ہے، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے دوستوں نے ٹائم میگزین کی جتنی ڈیٹیلز ہیں پڑھی نہیں ہیں، باقی ڈیٹیلز کو تو میں نہیں چھیڑتا، معیشت کی طرف آتے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو معیشت کی زبوں حالی کی بنیاد ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوئی۔ ایک طرف اس حوالے سے بھی کامنٹ کیجئے گا، دوسرا یہ 600 کاروباری افراد کون ہیں؟ 3 ارب ڈالر، ہم تو 1 ارب 2 ارب ڈالر کے لیے پوری دنیا کے سامنے جا رہے ہیں کہ ہمیں دیں، یہ 3 ارب ڈالر یہ مال مفت، اور کہتے ہیں کہ یہ ریٹ بھی وہ ہے جو سبسیڈائزڈ ریٹ ہے اس کے اوپر دیا گیا۔ جیسے میں نے اس پروگرام میں بہت دفعہ UNDP کی ایک رپورٹ کا ذکر کیا، اس رپورٹ کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جس وقت کرونا کے دنوں میں ہم سرپلس میں جا رہا تھا ہمارا یہ زر مبادلہ، اور اس وقت ان لوگوں نے بہت سے کاروباری لوگوں کو نوازا تھا عمران خان نے، انہوں نے ان کو ایک تو رعایت دی تھی، قرضوں کے اوپر دی تھی، اس کے علاوہ امپورٹ کرنے کے اوپر بہت زیادہ ان کو رعایت دی گئی تھی۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو اس وقت نوازا گیا، جس کی وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا تاریخی اس کے اوپر پہنچ گیا تھا، ریکارڈ اس نے قائم کر دیا تھا۔ آپ انٹرسٹ ریٹ کی بات کریں 5.5% تھا نا نواز لیگ کے دور کے اندر، کہاں پہ اس کو پہنچا دیا گیا؟ انفلیشن کی آپ بات کریں وہ 4% تھی، فوڈ انفلیشن، کہاں پہ اس کو پہنچا دیا گیا؟ ڈالر ریٹ دیکھ لیں، پیٹرول گیس سب کا دیکھ لیں۔ تو جو ایک ہائیبرڈ رجیم قائم کی گئی تھی اس ملک میں، اس نے ساری تباہی پھیر دی۔ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، ہمیں ٹماٹر کا ریٹ بھی بتاتے ہیں، انڈوں کا ریٹ بھی بتاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ پیاز کو تو لیٹر میں بھی پیاز کتنے لیٹر ملتا ہے، لیکن یہی عمران خان کے دور میں جب مہنگائی ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں جاننے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو آپ کو ایک قوم بنانے کے لیے آیا ہوں۔ صحیح نہیں کہتے تھے کہ قیمتیں جاننے کے لیے نہیں آیا، قیمتیں جاننے کے لیے آئے تھے، قوم بنانے کے لیے آئے تھے، اور پھر جس قسم کی انہوں نے قوم بنائی ہے وہ آپ کے اور میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے نیچے جو گالیاں آتی ہیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو قوم انہوں نے بنا دی ہے۔ تو اب وہ بیٹھ کے ہمیں معیشت کے اوپر بہت زیادہ وہ دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، وہ 10 نکات بھی لے کے آئے ہیں، پھر ایک
हवाई कला बना दिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो अरबों डॉलर्स उनके पास पड़े हुए हैं, जब मैं आऊँगा वो अरबों डॉलर बैठेंगे। जैसे मुराद सईद ने कहा था 200 अरब डॉलर आएंगे, 100 अरब डॉलर हम IMF के मुंह के ऊपर मारेंगे, 100 अरब डॉलर आपके ऊपर खर्च करेंगे। इसी तरह दोबारा से वही सारी जो एक कहानी बननी शुरू हो गई कि ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके पास अरबों डॉलर, वो पाकिस्तान में भेजेंगे, में IMF की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो उन 3.25 सालों में उन्होंने क्यों नहीं भेजे? ठीक, वो अब क्यों भेजेंगे? और ये IMF के डील के साथ डील किसने की थी? IMF के पास स्टेट बैंक किसने सख्त गिरवी शराइत के रखवाया ऊपर। था? स्टेट बैंक किसने गिरवी रखवाया? स्टेट बैंक आज अपने जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है, हुकूमत उसको नहीं कंट्रोल कर सकती क्योंकि वो ऑटोनमस बॉडी बन चुका हुआ है, आपके अंडर ही वो नहीं रहा हुआ, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपकी महंगाई बढ़ रही है। तो उसकी बुनियाद ही PTI के दौर में डाली। जो कवर, जो टाइम मैगजीन की आप बात करें, जिसके कवर को देख के तहरीक इंसाफ के लोग बहुत खुश हुए कि इमरान खान के जो तस्वीर है वो कवर के मैगजीन अंदर पे, क्या है वो लेकिन नहीं। अंदर किताब भी पढ़ लेते कि लिखा क्या हुआ था। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, कुछ मुस्कुरा भी आप रहे हैं, ये फरमाइएगा कि अभी मामलात तो मुस्कुराने वाले नहीं हैं, अभी माशी हालात तो बहुत ख़राब हो गई हैं, वापसी मुमकिन है ऐसे हालात? देखें बिल्कुल, क्योंकि अब ये एक ऐसी स्टेज है कि हमें रिफॉर्म, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, उसके किए बगैर छुटकारा हासिल नहीं है। और ये जो इस वक्त हम माशी सूरत हाल में हैं, उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ के दौर में IMF डील को गैर ज़रूरी तौर पर डिले किया गया, और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिनों में हमने जो डील की हुई थी, साइन की हुई थी, उसकी खिलाफ वर्जी की, और उन्हें इनाय किया कि वक्ती हमने एक जगह फिक्स कर दी पेट्रोलियम प्राइसेस, और दूसरा ये कि टैक्सेशन रिफॉर्म के लिए कोई एजेंडा नहीं था उस वक्त। तीसरा ये कि जो स्टेट ओन इंस्टीट्यूशंस हैं जो खसारे में हैं, उनके लिए कोई प्लान नहीं था, और कोई ऐसा मरबूत माशी प्लान नहीं था। तो अब जो माशी प्लान है, ये हुकूमत है, रहे या ना रहे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं कि हम ये जो खसारे में चलने वाली मईशत है, इससे छुटकारा पाएँ। और इसमें एक और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बड़ी एक अहम बात है, वो ये है कि डेवोल्यूशन के बाद वो महकमे, वो वजारतें जो सूबाई सतह पे गई हैं, वो गैर ज़रूरी तौर पे फेडरल सतह पे ख़त्म हो, वो ये सारी वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। और जो सब्सिडीज़ हैं, ज़रूर तो आम आदमी उससे मुतासर होगा, लेकिन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, जिस तरह आटा दे रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हमने लिमिट बढ़ा दी है, कि तो ये जो चीज़ें ये जारी रहेंगी। और जो मिडिल क्लास तबका है, जो टैक्स नेट में आता है लेकिन टैक्स देने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी तरफ एक एफर्ट जारी है। आज जो वज़ीर आज़म ने इजलास लिया है, उसके अंदर उन्होंने सिगरेट से वाबस्ता जो सनद में टैक्स चोरी है, और जो दूसरे बड़े बिग बिजनेस से मुतल्लिक़ हैं, और जो इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पे जो टैक्स चोरी हो रही है, इसके ऊपर उन्होंने इजलास में अहम डिसीजन लिए। तो अगर हम अपने महसूलात का दायरा बढ़ाते हैं, गैर पैदावारी खर्चे कम करते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते हैं, इन हालात में भी तो हम मुफ्त आटा दे रहे हैं ना लोगों को। लोग लाइन में खड़े हैं, ठीक है, हमारी आबादी इतनी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर एक आप आम आदमी से पूछें तो वो मुफ्त आटा घर ले जा रहा है। तो इस तरह अगर जब हमारे महसूलात ज़्यादा होंगे मईशत का, और जो पिछले दौर में एक टाइम टेकिंग है, एक पॉइंट मैं इसका कहना चाहूँगा कि जो इंपोर्ट पर रिलायंस रही है, जो पहले हमने कंज्यूमर बेस्ड हमने इकॉनमी 4 साल रखी कि सटे पे बर्तनी मईशत थी, लोग उसमें ले रहे थे, प्लाटों में इन्वेस्ट कर रहे थे, हाउसिंग सेक्टर में, और उसकी वजह से इंपोर्टेड किचन और इंपोर्टेड बाथरूम और SUV गाड़ी। PTI के साबिक वजीर खजाना असद उमर, अच्छा, वो सिलसिला अब रुक गया। तरीन साहब ने जो पॉलिसी बनाई थी, अगर आपकी इजाजत तो मुझे सज्जाद साहब को इन्वॉल्व करना। सज्जाद साहब ये फरमाइएगा, जिन मसाइल की तरफ इशारा किया गया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर, शरीला साहिबा ने भी किया, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, डॉक्टर साहब ने भी किया, खान साहब 10 नुकाती एजेंडा लेकर आ गए हैं, तो ये फरमाइएगा कि इसका क्विक फिक्स क्या किसी के पास भी है? क्या इमरान खान के पास अकेले में है? क्या PDM के पास है? किसी के पास है? या हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनाए बगैर हम इस मसले से बाहर नहीं निकल सकते? आपने दुरुस्त कहा कि लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी के बगैर आप नहीं निकल सकते, और ये तो फायर फाइटिंग है कि आप अपना खसारा कम कर लें, आप इंडस्ट्री को ये कर लें, आप फलाना कर लें। जो आपकी मजमूई एनवायरनमेंट है ना, वो जब तक ठीक नहीं होगी, बांग्लादेश की तरह, आपके सामने एक बांग्लादेश की मिसाल है, वहाँ पे जो सिस्टम के अंदर स्पॉयलर्स थे ना, उन्होंने उनको साफ़ कर दिया है। वहाँ पे आपने देखा हसीना वाजिद के ऊपर बड़ी तनकीद हुई, लेकिन इसके बावजूद जो जर्नैल थे जिन्होंने सियासी मामलात में मदाखलत की, उनको फांसियाँ हुई, सज़ाएँ मिली,
جو جماعت اسلامی والے تھے یا دوسرے جو علماء کی ایک مافیا تھی ان کو سزائیں ملی. ابھی ریسنٹلی خبر ہے کہ وہاں کے سابق چیف جسٹس کا ٹرائل وہاں پہ ہو رہا ہے. جو صحت مند سوسائٹی ہوتی ہے نا وہ دیکھیں سر جماعت اسلامی کے لوگوں کو ٹرائل ہونا وہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو میں ہو رہا ہے, پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے, اس کو تو ہم بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے بنگلہ دیشی حکومت کو. یار وہ پاکستان نہیں آپ سپورٹ نہ کریں, میں بھی نہیں کرتا, لیکن بنگلہ دیش کا اپنا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے نا. میں آگے بڑھتا ہوں. ابھی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی ایک آدمی کا ٹرائل ہو رہا ہے جس کا نام ٹرمپ ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسی انوائرنمنٹ ہے کہ سپوائلرز جو ہیں وہ فلرش کرتے ہیں, اور سپوائلرز کے فلرش کرنے سے اس کا نتیجے میں آپ کی اکانومی نیچے جاتی ہے, ڈی سٹیبلائزیشن بڑھتی ہے, اور ملک اوورال ایک زوال کی طرف جاتا ہے. جب تک ہم اپنی کریکشنز نہیں کریں گے, خاص طور پہ پارلیمنٹ نے جو آج قرارداد پاس کی ہے, جب تک پارلیمنٹ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کرے گی ان پاور سینٹرز کے مقابلے پہ جو کہ نان الیکٹڈ ہیں, جو کہ سرکاری ملازم ہیں, لیکن وہ بلی کرتے ہیں پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ کو ہمیشہ دباتے رہے, ان کو جب تک نہیں روک سکیں گے ہم اپنا ڈیموکریٹک اور پارلیمنٹری انوائرنمنٹ ٹھیک نہیں کریں گے, تو آپ کبھی بھی اس عذاب سے, اس معیشت کے زوال سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. ایک میرا طالب علم ہونے کے ناطے سیاسی جو بھی پاکستان کے ایشوز ہیں ان کے حوالے سے میری تو ادنا رائے یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر اس گردان اگر سیاسی تناؤ رہا پاکستان کے اندر, جس طرح بھی سسٹم چل رہا ہے اور جو فیصلے آتے ہیں اس کے حوالے سے بھی جس طرح سچویشن سامنے آ رہی ہے, تو معاشی طور پہ کبھی ہم نکل پائیں گے؟ دیکھیں ابھی جو بات ہوئی نا, ابھی لاہور سے ہمارے دوست جو بات کر رہے تھے انہوں نے بڑی بنیادی بات کہی. ہمارے ہاں جو مسائل ہیں, مثال کے طور پر 77 میں ایک ہم ڈیڈ لاک میں گئے, بالآخر وہ ڈیڈ لاک ختم ہو گیا مذاکرات سے. یہ بدقسمتی ہے کہ ماشاء اللہ آ گیا, ورنہ ڈیڈ لاک ختم ہو گیا تھا. اس وقت جو ہے وہ ڈیڈ لاک ختم ہونے کے امکانات دکھائی نہیں دے رہے, اس لیے کہ جو سامنے آپ کے فریق ہے وہ ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جس پر آپ اعتبار کر سکیں, یا خود وہ آدمی یہ پریڈکٹ کر سکے. میں اس فریق, سامنے والے فریق کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اگلے دن کیا کہے گا اس کو بھی نہیں پتہ. آج اس نے کیا کہا ہے, مذاکرات پر آمادہ ہو گیا, اگلے دن وہ نہیں ہوا. اب جب آپ کی سچویشن میں اس طرح کے لوگ آ جائیں تو پھر اس کا حل وہ ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا. پھر آپ ایسے ایلیمنٹ کو پولیٹکس سے نکال دیں, اور نہ صرف ایسے ایلیمنٹ کو بلکہ وہ ایلیمنٹس بھی جن کی طرف بڑی شائستگی سے اشارہ کر دیا اعظم صاحب نے کہ جو بلی کرتے ہیں پارلیمنٹ کو, جو آپ کے اداروں کو بلی کرتے ہیں. آپ ایک ایسے سجاد صاحب سوری آپ ایک ایسا انتظام کریں, چاہے آپ کوئی ٹربیونل بنائیں, کیا کریں آپ اس میں یہ سارے مسائل لے آئیں, اس میں وہ مسائل بھی لے آئیں جو معیشت والے ہیں, وہ جو آپ 300 ارب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی لے آئیں جی, اور یہ ساری چیزیں اس میں لے آئیں اور فیصلہ کریں, تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے عوام سے اس کا کوئی تعلق ہے, وہ اپنے کسی ایجنڈے پر اقتدار پر قابض ہونا چاہتا ہے. تو ایسے ایلیمنٹ کو اقتدار میں آنے کا کوئی حق نہیں, اس کو نکال باہر پھینکیں. ایک طریقہ ہے ووٹ کی طاقت سے نکال باہر پھینکیں, اگر ووٹ تک وہ نہیں آپ کو جانے دے رہا تو پھر آپ قانون سے مدد لیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے جناب تمام پینلسٹ کا, بڑے زبردست طریقے سے آپ نے آج کے موضوعات کو سمیٹا ہے جناب. پروگرام باخبر سے اتنا, یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.